आपने लूँगा। मेरे छोटे भाई हैं किबला सवाद साहब के साथ जामिया मोहम्मदिया गौसिया भेरा शरीफ में पढ़ते रहे, फाजिले नौजवान मोहतरमुल मकाम जनाब साहबजादा मोहम्मद अनवारुल हसन हसनी दामत बरकातुहुल आलिया चंद मिनट के लिए वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाहुल अजीज आपके कुलूब व अज़हान खुश होंगे और आप दिल से दुआ देंगे, और मेरे क़िबला वालिद जी वकार रहमतुल्लाह अलैह की रूह भी खुश होगी और मेरे पीर मुर्शिद की निगाह करम भी होगी। अल्लाह हमें सबको इल्म दीन अता फरमाए और सबके बच्चों को अल्लाह ताला हुजूर के दीन का खादिम बनाए। अजीजम साहबजादा मोहम्मद अनवारुल हसन से हम आले सुन्नत वल जमात, हमारा नज़रिया, हमारा अकीदा मसलक आले सुन्नत वल जमात है, और हम आला हज़रत कुश्ता इश्क़ मुस्तफ़ा इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को अकायद का इमाम मानते हैं, इल्म का इमाम मानते हैं, नज़रिए का इमाम मानते हैं। आला हज़रत कुश्ता इश्क़ मुस्तफ़ा को हम यूं ही इमाम नहीं मानते, मसलक हमारा आले सुन्नत वल जमात थे, लेकिन आला हज़रत को हम इमाम इसलिए मानते हैं कि उलूम और फ़नून में और हर लिहाज से आला हज़रत ने सहाबा किराम की तर्जमानी का हमें दर्स दिया है। सिर्फ आपने काला काला रसूलुल्लाह की सलाहें बुलंद नहीं की, बल्कि आपने वो मिशन छोड़ा है कि जिनका मिशन ऐसा मिशन है कि उस मिशन के ऊपर चलने वाले भी निजात का जरिया बन गए। आला हज़रत का खुतबा आपके गोश गुजार करूंगा। आला हज़रत कुश्ता इश्क़ मुस्तफ़ा ने फतावा रिज़विया में जो खुतबा निकल किया है, आप उस खुतबे को सुनकर आला हज़रत के इल्म का अंदाज़ा लगाएं, बल्कि ये खुतबा आला हज़रत की फसाहत और बलागत का अछूता शाकार रहे। आला हज़रत के इल्म का मुंह बोलता सबूत है। आला हज़रत का इल्म किसी एक ज़बान तक महदूद नहीं, वो अरबी हो या उर्दू, हिंदी हो या फारसी, जिस ज़बान को भी मेरे इमाम ने अपना ज़रिया इज़हार बनाना चाहा है, उस ज़बान के सारे अल्फाज मेरे इमाम के बेपाया हाफ़ज़े में मुस्ताज़र हो जाते थे। आला हज़रत ने हर लिहाज से खुश असलूबी का हक अदा कर दिया है, खा वो नज़म के अंदर हो या नसर के अंदर। यहाँ तक कि आला हज़रत खुद अपने ही कलाम के मुताल्लिक इरशाद फरमाते हैं। आप फरमाते हैं, कहती है बुलबुले बागे जिना कि रज़ा की तरह कोई शहरे बयां नहीं, हिंद में वासे पेशाहे हुदा मुझे शौक़ी तबे रज़ा की कसम। आला हज़रत ने जो खुतबा नकल किया है उसमें 70 से ज़ायद कुतुब फ़िक़्ह के अस्मा को और आलाम और आइम्मा के अस्मा को इस अंदाज में तरतीब दिया है कि कहीं हम के गुंचे चटक उठे हैं, तो कहीं नात के गजरे तैयार हो गए हैं, और कहीं मनकबत के फूल खिल उठे हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हुवल फ़िक़्हुल अकबर वल जामिउल कबीर लिज़ियादात फ़ैदिहिल मबसूतिद दुररिल गुरर बिहिल हिदाया व मिनहुल बिदाया व इलैहिन निहाया बिहम्दिहिल बिकाया व नुक़ायतुद दिराया व ऐनुल इनाया व हुस्नुल किफ़ाया वस्सलातु वस्सलामु अलल इमामिल आज़म लिर्रुसुलिल किराम मालिकी व शाफ़िई अहमदुल कुरान यक़ूलुल हुस्नु बिला तवक्कुफ़ मुहम्मदुल हसन वल हुसैन सय्यदना अबू यूसुफ इन्नहुल अस्लुल मुहीत लिकुल्लि फ़द्लिन बसीतिन व वजीज़िन व वसीत अल बहरुज़ ज़ख़ार व दुर्रुल मुख़्तार व ख़ज़ाइनुल असरार व तनवीरुल अबसार व रद्दुल मुख़्तार व अला मनहिल ग़फ़्फ़ार व फ़तहुल क़दीर व ज़ादुल फ़क़ीर व मुंतक़ल अबहुर व मजमुउल अनहुर व कंज़ुद दक़ाइक़ व तबयीनुल हक़ाइक़ वल बहरुर राइक़ मिन्हु यस्तमिद्दु कुल्लु नारिन फ़ाइक़ फ़ीहिल मुनियतु व बिहिल गुनियतु व मराकिल फ़ल्लाह व इमदादुल फ़त्ताह व नूरुल इदा व कश्फ़ुल मुज़मरात व हल्लुल मुश्किलात व दुर्रुल मुंतक़ा व जनाबियुल मुब्तग़ा व तनवीरुल बसाइर व ज़वाहिरुल जवाहिर अल बदाइल नवादिर अल मुनज़्ज़ह वुजूबन अनिल इश्बाह व नज़ाइर मुग़निस साइलिन व निसाबुल मसाकिन अल हाविल कुदसिय्यु लिकुल्लि कमालिल कुदसिय्यि मनसी अल काफ़िल वाफ़िश शाफ़ी अल मुसफ़्फ़ल मुस्तफ़ल मुस्तस्फ़ल मुज्तबल मुंतक़स साफ़ी उम्दतुल अवाखिर व खुलासतुल अवाइल व अला आलिहि व सहबिहि व आलिहि व हिज़्बिहि मसाबिहुद दुजा व मफ़ातिहुल हुदा
لا سيما الشيخين الصاحبين الآخذين من الشريعة والحقيقة بكلا الطرفين كل منهما نور العين ومجمع البحرين وعلى مجتهد ملته وأئمة أمته خصوصا الأركان الأربعة والأنوار اللامعة وابنه الأكرم الغوث الأعظم ذخيرة الأولياء وتحفة الفقهاء وجامع الفصولين فصول الحقائق وشرح المهذب بكل زين وعلينا معهم وبهم ولهم يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وصل عليه. خطبہ سن کر طبیعت خوش ہوئی تو اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ، محبت کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. باب فتح نبوت پہ بے حد درود، دور ختم رسالت پہ لاکھوں سلام. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. احباب ذی وقار، ہمارا نظریہ ہے، ہمارا مسلمہ عقیدہ ہے اور پوری امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ کملی والے آقا عبداللہ کے در یتیم، آمنہ کے لال، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کا اعلان فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں وخاتم النبیین، اور نبیوں کے خاتم ہیں. بھئی اللہ رب العزت نے اس آیت میں پہلے لفظ رسول ذکر فرمایا ہے. لفظ رسول واحد ہے، اس کی جمع ہے مرسلین. پہلے آیت کے ایک حصے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ولیکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں. آگے فرمایا خاتم النبیین. لفظ رسول کی جمع نبیین نہیں ہے بلکہ لفظ رسول کی جمع مرسلین ہے. لیکن اللہ رب العزت نے یہاں لفظ رسول ذکر فرما کر آگے خاتم النبیین فرمایا، نبیوں کی جمع ذکر فرمائی. نبی کی جمع ہے نبیین. اور اس میں حکمت یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا قرآن مجید فرقان حمید میں آقا کریم علیہ السلام کی ختم نبوت پر مہر لگا دی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محمد اللہ کے رسول بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں، تاکہ کوئی بعد میں آنے والا بدبخت، کوئی لانتی یہ نہ کہے کہ ہاں میں محمد عربی کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، اللہ کا رسول تو مانتا ہوں، حضور کی رسالت کا تو اقرار کرے، لیکن کہے کہ ہاں میں بھی ذلی نبی ہوں، اپنی نبوت کا بھی ساتھ ساتھ اعلان کر دے. کیونکہ اللہ رب العزت نے تو صرف لفظ رسول فرمایا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. نہیں کوئی بعد میں آنے والا بدبخت لانتی یہ نہ کہے کہ میں ذلی نبی ہوں. اس کے لیے اللہ رب العزت نے نبوت کے دروازے بھی بند کر دیے خاتم النبیین کا لفظ ارشاد فرما کر کے. اللہ رب العزت نے فرمایا محمد عربی خاتم النبیین ہیں، نبوت حضور کے بعد ختم ہو گئی. کملی والے آقا نے خود ارشاد فرمایا، میرے رب نے بھی قرآن میں اعلان فرمایا، آقا کریم علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راوی ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، اللہ رب العزت نے مجھے باقی نبیوں پر 6 وجوہات پر فضیلت بخشی ہے. 6 وجوہات پر فضیلت بخشی ہے. وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، اللہ رب العزت نے مجھے جامع کلمات عطا فرمائی ہیں. جامع کلمات، فصاحت و بلاغت، قرآن کے بعد فصیح و بلیغ زبان کملی والے آقا کی زبان ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو فصاحت و بلاغت عطا فرمائی ہے.
دوسرا میرے آقا نے فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ رب العزت نے رعب کے ذریعے میری مدد فرمائی۔ کملی والے آقا کا رعب اتنا تھا کہ کوئی ایک ماں کی مسافت پر ہوتا تو حضور علیہ السلام کا رعب اس پر طاری ہو جاتا۔ تیسری چیز آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ، اللہ رب العزت نے مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا ہے۔ چوتھی چیز کملی والے آقا نے ارشاد فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْمَسْجِدُ وَطُهُورًا، اللہ رب العزت نے پوری روئے زمین کو میرے لیے پاک کر دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے پوری روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا۔ صرف پاک ہی نہیں کیا بلکہ کملی والے آقا کی قدموں کی برکت سے اللہ رب العزت نے مٹی میں وہ تاثیر پیدا فرما دی کہ مٹی صرف خود پاک نہیں ہوئی بلکہ اللہ رب العزت نے اسے آگے پاک کرنے کی صلاحیت بھی عطا کر دی ہے، آگے پاک کرنے کی بھی صلاحیت عطا فرما دی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کی امت کے لیے یہ اعزاز ہے کہ اگر پانی میسر نہ ہو تو تیمم کر کے پاکی حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ حضور کے قدموں کی برکت سے اللہ رب العزت نے زمین میں پاک کرنے کی صلاحیت بھی عطا فرما دی ہے۔ پانچویں چیز میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ رب العزت نے پوری روئے زمین کی مخلوق کے لیے مجھے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ چھٹی چیز کملی والے خاتمہ النبیون، اللہ رب العزت نے مجھے نبیوں کا خاتم بنا کر کے بھیجا ہے، ختم نبوت کا تاج میرے سر پر کے سجا کر کے بھیجا ہے۔ اور جو بدبخت لوگ، لعنتی لوگ جو بعد میں آنے والے نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ان کے لیے بھی میرے آقا نے خود بشارت فرما دی، ان کے لیے بھی جہنمی ہونے کا سرٹیفکیٹ میرے آقا نے جاری فرما دیا۔ میرے آقا نے فرمایا، حضرت ثوبان حدیث کی راوی ہیں، ان ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سیکون فی امتی 30 کذابون، حضرت ثوبان فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سن لو اے میرے صحابہ، میرے بعد میری امت میں سے 30 دجال، 30 کذاب، 30 جھوٹے، 30 لعنتی ایسے ہوں گے جو ان میں سے ہر ایک نبی ہونے کا اعلان کرے گا، لیکن سن لو وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ کملی والے آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میرے آقا نے فرمایا حضرت سیدنا عمر فاروق کون ہیں؟ وہ عمر فاروق جو زمین پر درہ ماریں تو زمین کاپنا چھوڑ دیں، جو دریائے نیل کو خط لکھیں تو دریائے نیل پانی بہانا شروع کر دیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے وہ جلیل القدر صحابی جن کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگ مانگ کے حضور نے لیا تھا حضرت عمر بن خطاب کو، باقی سارے صحابہ حضور کے مرید ہیں، اور حضرت سیدنا عمر فاروق حضور کی مراد ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کے متعلق میرے آقا نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو تبوک کے موقع پر کملی والے آقا جب جہاد کے لیے جانے لگے تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو آپ نے فرمایا اے علی تم میرے بعد یہی مدینہ میں رہنا، میرے نائب بن کر کے، میرے نائب کی حیثیت سے یہی مدینہ میں رہنا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے دست بستہ درخواست کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب علی کیا اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ مدینے کی عورتوں اور بچوں کے پاس علی بیٹھے گا اور صحابہ باقی جہاد کریں گے، مجاہد جہاد کر رہے ہوں گے اور علی مدینے میں بیٹھے گا؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں علی، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ میں تمہیں مدینے چھوڑ کے جا رہا ہوں، بلکہ بات اس طرح ہے کہ میں تمہیں نائب بنا کے جا رہا ہوں، تم اسی طرح میرے بعد نبی ہو، تم اسی طرح تمہارا مقام ہے میرے بعد تم نائب ہو، تمہارا مقام اسی طرح ہے جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ہارون کا مقام تھا، جس طرح کوہ طور پر جاتے ہوئے حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کو نائب بنا کر کے چھوڑ کے گئے تھے، اسی طرح بھی میں بھی اپنے بھائی کو نائب بنا کے جا رہا ہوں۔ لیکن اے علی یاد رکھنا تمہارا مقام تو حضرت ہارون کے برابر کا ہے، لیکن حضرت موسیٰ کے بعد حضرت ہارون نبی تھے، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے متعلق بھی میرے آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت عمر کے متعلق بھی میرے بعد آپ نے فرمایا کوئی نبی نہیں، اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ یاد رکھو
ہم حضرت سیدنا عمر فاروق کو بھی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو بھی حضور کے بعد نبی نہیں مانتے، ان کا مقام بڑا ہے لیکن ہم ان کو بھی نبی نہیں مانتے۔ جب ہم حضرت عمر کو بھی، حضرت علی کو بھی حضور کے بعد نبی نہیں مانتے، تو پھر کوئی قادیان کا دجال، کوئی قادیان کا کانا، کوئی قادیان کا بدبخت اور لعنتی اٹھ کر اعلان کر دے کہ میں ذلی نبی ہوں، تو ہم اس کو ہرگز نبی تسلیم نہیں کر دیں گے، بلکہ ہم اپنے آقا کی حدیث پر عمل کریں گے، جو میرے آقا نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے بعد نبوت کے دروازے بند ہو گئے، یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے تو حضور علیہ السلام کی امتی ہو کر کے آئیں گے۔ اللہ رب العزت میرے شکستہ الفاظ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ماشاءاللہ۔